अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टार एशिया एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं ज़हीरुद्दीन बाबर। आज का हमारा मौजू है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी थी। उनका यौम वफ़ात है 3 जमादी सानी 11 हिजरी। आज उसी हवाले से हम उनकी शान बयान करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हालात बयान करेंगे, उनकी सीरत तय्यबा बयान करेंगे, ताकि हमारी ख़वातीन उनकी ज़िंदगी को नमूना बनाकर अपने लिए मशअल राह बना लें। ख़वातीन, मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या अर्ज़ करूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ ले जाते मदीना से, तो जब मदीना से वापस आते तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में आते, शुक्राने के नफल अदा करते, और उसके बाद जब अपने घरों को लौटते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते, उन्हें प्यार करते, उनके बच्चों को प्यार करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा से थी, वो हमारे लिए एक अमली नमूना है हमारी ज़िंदगी के लिए। आज लोग बच्चों की बात करते हैं, बेटों की बात करते हैं। नबी ने अपनी ज़िंदगी में बताया है कि बेटियां जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं, और बेटियां होने के बावजूद भी, क्योंकि वो औलाद होती हैं, इसके बावजूद भी वो बड़े बहन भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए काबिल एहतराम होती हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा होते, अगर हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। अपनी बेटी का, अपनी प्यारी बेटी की इतनी इज्जत और तकरीम करते कि खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उन्हें वेलकम करते, उन्हें खुश आमदीद कहते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रईसा मक्का हज़रत अम्मा खदीजा की बेटी थी, और कायनात की उस शख्सियत जिसकी वजह से ये तमाम कायनात तख्लीक की अल्लाह ताला ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। वो एक ऐसी शहजादी थी कि जिन जैसी शहजादी ना उनसे पहले कोई पैदा हुई, ना उनके बाद कोई पैदा होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास इबादत कर रहे थे, आपका सर सजदे में था, तो अबू जहल के हवारी, उसके वो गुमाश्ते बदमाश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊंट की ओजड़ी डाल गए। अम्मा फातिमा उस वक़्त मासूम सी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी। उन्हें इतला मिली कि उनके अब्बा पर इस तरह मुशरिकीन मक्का ने ओजड़ी डाली है। वो दौड़ी दौड़ी तशरीफ़ लाई, छोटी सी एक नन्ही सी बच्ची, आप देखें चंद साल की एक बच्ची है, वो आती है, अपने मासूम से हाथों से उस ओजड़ी को उठाने की कोशिश करती हैं। जब वो उनके मासूम हाथ उस ओजड़ी को लगते हैं तो वो उठाती हैं, तो कुफार मक्का जो वहाँ ये तमाशा देख रहे थे, वो कहके लगाते हैं, वो कह के इस बात से लगाते हैं कि ये बच्ची अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है और ये ओजड़ी उठा रही है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे नाज़रीन, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ना उन जैसी पहले कोई पैदा हुई, ना बाद में पैदा हुई। हमारी रवायात में आता है कि जन्नत की 3 ख़वातीन सरदार होंगी। बूढ़ियों की सरदार अम्मा खदीजा, यानी कि जो जवान औरतों की सरदार हैं वो अम्मा खदीजा होंगी, और जो जवान दोशीज़ाएँ हैं, लड़कियां हैं, उनकी जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। और हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, वो भी जन्नत की सरदारों में होंगी, और उनको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ कुर्ब हासिल होगा, क्योंकि उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, तेरे वो बरगज़ीदा बंदे कौन से होंगे जिन्हें तू बहुत प्यार करता होगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक नबी आएगा, उस नबी के उम्मती जो हैं वो मुझे कायनात में सबसे प्यारे होंगे, मेरी मखलूक में मुझे वो सबसे प्यारे होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अम्मा आसिया को बताई, तो उन्होंने दुआ की और अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह, मुझे उस नबी का कुर्ब अता फरमाना। वो उनकी इतनी इखलास वाली दुआ थी, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, उसके सदके अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की। उन्हें भी रोज़े हशर में, क़यामत के बाद जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा, वो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी, आज हम उनकी उस लख्ते जिगर की सीरत पे रोशनी डालेंगे, आपके सामने कुछ उनकी ज़िंदगी के अबवाब बयान करेंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को उस तर्ज पे ढालने की कोशिश करें। तो मैं इस मौजू पर जो गुफ्तगू करने के लिए आज मेहमान मुकर्ररात तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका तारफ़ भी करा देता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरी को होस्ट हैं आज हिरा खानम। तो मेरी ये मोहतरम मेहमान हैं, मोहतरमा फ़ायज़ा नकवी साहिबा हैं, जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान न्याजी ग्रुप की सदर हैं,
اور خواتین ونگ کی، اور ان کا اور ایک بھی تعارف ہے، یہ پیر سید معصوم شاہ صاحب کی دختر نیک اختر بھی ہیں. میرے ادھر بیٹھی ہیں محترمہ سیدہ ام البنین صاحبہ جو ممبر ہیں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی، اور میری محترم بہن ہیں فریدہ خانم صاحبہ جو فاضلہ کم ہیں ایران سے. تو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں. تو پہلے میں سوال کرتا ہوں آپ سے محترمہ فائزہ صاحبہ، آپ بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے، ان کا کردار ہے، وہ ہماری خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بساط کے مطابق یہاں پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں واقعات شیئر کر سکوں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے شروعات کروں گی کہ ان کا نام کا مطلب ہے جدا اور الگ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان سے اور بی بی فاطمہ سے اور ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ کی جو آگ ہے اس کو حرام کر دیا گیا. تو بی فاطمہ کی جو فضیلت ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ قرب الہی کی وجہ سے بہت مشہور ہے کہ وہ بہت عبادات کرتی تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو رضائے الہی کے مطابق ڈھالا اور رضائے الہی لکھ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. وہ ایک بہترین ماں تھیں، ایک بہترین بیٹی تھیں، ایک بہترین جو ہے وہ بیوی کا کردار انہوں نے ادا کیا. ان کی جو سیرت ہے وہ آج کل کی خواتین کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں کہ ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کر ہم تمام مصائب اور تمام مشکلات سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. جی محترمہ، میرا آپ سے ام البنین صاحبہ یہ سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور جو خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سلسلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، چھوٹے معصوم بچے، تو کفار مشرکین نے انہیں تانے دیے، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی ان کی دلجوئی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بیٹیوں کی. تو اس سورت کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی کافی زیادہ فضائل ہیں اس کے، اور ایک جو نسبت دی جاتی ہے اس سورہ کو وہ یہ کہ یہ سورہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اس کی نسبت ہے. جب رسول خدا کو کفار نے، مشرکین مکہ نے تانے دینا شروع کیے کہ آپ ابتر ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کہ اس سورہ میں باقاعدہ ابتر کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، اور ابتر کا جب تانا دیا اور تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہو. جو آیت کا مفہوم ہے آپ پریشان نہ ہو، کہ انداز خوبصورت اپنا پروردگار عالم نے کہ اے میرے حبیب یہ جو تیرا دشمن ہے یہی بے اولاد رہے گا. اور ایک معجزہ ہے پوری دنیا کے لیے بھی کہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی اولاد جو ہے وہ بیٹے سے نہ بڑی ہو. بیٹا جو ہے وہ اولاد نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، لیکن رسول کی ذات کا معجزہ ہے کہ آپ کی جو نسل بڑھی وہ ایک بیٹی سے بڑھی. اور کیا ان کی شان ہے جناب فاطمہ کی. اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی. جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا کہ رسول خدا جب گھر میں تشریف لاتے تو ایک مخصوص انداز میں، حدیث کے الفاظ ہے جو روایت ہے بی بی سے، ام المؤمنین سے، کہ ایک مخصوص انداز میں جناب فاطمہ کو پیار کرتے تھے اور ایک مخصوص انداز میں بوسہ دیا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لاتے جناب زہرا جہاں تشریف فرما ہوتی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور جناب زہرا کو بیٹھنے کی جگہ دیتے اور اپنی جگہ پر اپنی چادر پہ بٹھا دیتے. کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی جس کو خداوند متعال نے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، وہ نبی جب تشریف فرما ہے تو یقیناً سارے نبی صفیں باندھے کھڑے ہیں. جب وہ نبی کھڑا ہو جائے گا تو وہ تمام نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے ان کے احترام میں. اور وہی نبی اپنی نبوت کے مقام پر، عام کوئی جگہ نہیں ہے، وہ رسول کی چادر پر جناب زہرا کو جگہ دے دیتے. اور یہ پھر جب رسول خدا سے ذکر کیا جناب عائشہ نے تو رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جو معراج میں خصوصی تحفہ عطا کیا، رسول کو خصوصی تحفہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جب میں گیا معراج کی طرف
اور جب جنت میں مجھے نظارہ کرایا گیا جنت کا، اور وہاں میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اور اس خوبصورت درخت کا میوہ بہت خوبصورت ہے، اور مختلف روایات ہے کہ وہ کون سا میوہ تھا. جو زیادہ روایت قوی ہے وہ سیب کے متعلق ہے. میں نے اس سیب کو لیا اور اس کو تناول فرمایا، اور جب میں واپس آیا معراج سے اور جناب خدیجہ کے پاس گیا میں اور ان کی قربت اختیار کی، اس کے بعد خدا متعال نے مجھے یہ خوشخبری عطا کی جناب فاطمہ کی. اور یہی وجہ تھی کہ رسول کی جو حدیث ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں تو میں حضرت فاطمہ کے پاس آ جاتا ہوں. یہی وہ سورہ کوثر کی تفسیر مکمل جو ہے وہ فقط ایک لفظ فاطمہ میں جمع ہو جاتی ہے. فریدہ خانم صاحبہ، ہمیں بتائیے گا کہ عبادت گزاری میں جناب سیدہ فاطمہ کس مقام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. ایام فاطمیہ یعنی ایام وفات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. تو میں سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو عرض تسلیت عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ کوثر ہے، جو پروگرام کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ بے شک قرآن مجید کے جو 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن معنی اور مفہوم میں بہت زیادہ وسیع معنی ہے، اور مفہوم میں بھی انتہا وسیع ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے تقریباً ایک سورہ کوثر ہے، ایک سورہ والضحیٰ، ایک سورہ علم نشرح، یہ جو 3 سورتیں ہیں نا، خداوند متعال نے خاص کر جناب رسول خدا کے اوپر اس لیے نازل فرمایا کہ جب دشمنوں نے بہت زیادہ تانے دیا، جب کہیں نا وہی تھوڑا بہت اگر لیٹ ہو، ایک مدت کے لیے اگر وہی لیٹ ہو، وہی نہ ہو، تو پھر دشمنوں نے اسی طرح نہ تانا دینا، طنز دینا، اب خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 سورتیں ہیں، ایک سورہ والضحیٰ، ایک سورہ علم نشرح اور ایک سورہ کوثر، ان تینوں سورتوں کو خاص کر خداوند متعال نے رسول خدا کے قلب مبارک کو نا ایک تسکین کے لیے خدا نے ایک باران رحمت کی طرح قلب رسول خدا کی طرح خداوند متعال نے نازل فرمایا. آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ بیان کروں گی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے کوثر کے حوالے سے، کیونکہ تمام علماء مفسرین اہل سنت اور اہل تشریح فرماتے ہیں کہ جو کوثر سے مراد ہیں یعنی وہ عظیم ہستی، ویسے کوثر نا خیر کثیر ہے، وہ چیز جس چیز میں بھی انتہا برکت ہو. اس لیے اگر آپ جناب سیدہ کے القاب کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ. مبارکہ یعنی برکت سے، کیا آپ نے دیکھا ان کی زندگی میں نا بھی انتہا بابرکت زندگی ہے. کیونکہ جو کچھ روایت جو فرماتے ہیں کہ تقریباً جو جناب سیدہ نا ایام وفات کے جو وقت میں زیادہ 18 سال، روایت فرماتے صرف 18 سال، لیکن اتنی بابرکت زندگی، اتنی بابرکت زندگی ہے. امام حسن اور امام حسن ان کے فرزند ہیں، جناب زینب اولیاء ان کے صاحبزادی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ان کی صاحبزادی ہیں. تو یہ جو کوثر کا جو مراد ہے نا، بالاخص میں نے تفسیر میں دیکھا، تفسیر فخر الرازی ہے، علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنے تفسیر میں کوثر کے حوالے سے 10 قول بیان کیا، لیکن 10 قول میں سے جو تیسرا قول ہے نا، تیسرا قول یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اس لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا کہ دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا کہ یا رسول آپ ابتر ہیں. ابتر کا معنی ہے مقطوع النسل. تو ان کے نا جواب کے رد میں ان کو نفی کرنے کے لیے یا رسول اللہ نہیں، آپ ابتر تو نہیں ہیں، ہم آپ کو خیر کثیر دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب دیکھیں آج تک کائنات میں جو سادات کی جو نسل جو آج تک دنیا بھری ہوئی ہے نا، وہی نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ نے جو عبادت کے حوالے سے جو سوال کیا اس پہ بات کریں گے اب بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم آتے ہیں اپنے اسی سوال کی طرف. جی بریک سے پہلے جو آپ ہمیں جواب دے رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا عبادت گزاری میں کس مقام پر تھیں، اس پہ ذرا دوبارہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عبادت میں بھی مثال عظیم خاتون تھی،
کیونکہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ امیر کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک مختصر گفتگو ہے تاریخ میں وہ پڑھ رہی تھی. تو امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یا زہرا، میں نے آپ کی زندگی، آپ کا وجود مبارک، آپ کے وجود میں خدا شناسی کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس کے بعد امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یا زہرا، میں نے آپ کی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ اتقا یعنی بہت زیادہ با تقوی کا معنی یہی جو ابھی آپ نے عبادت کے حوالے سے جو سوال کیا، یعنی عبادت کے حوالے سے جو سوال کیا، یہ تقوی ہے. تقوی کا معنی ہے انجام واجبات اور ترک محرمات. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یا سیدہ، میں نے آپ کی زندگی میں تقوی کے سوا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا زہرا، میں نے آپ کی زندگی میں نیکی کے سوا میں نے کچھ بھی، میں نے ایک روایات بھی دیکھا، شاید یہ روایت جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام نیکیوں کو اگر ایک جگہ پہ آپ جمع کریں تو اس نیکی کا نام فاطمہ ہے. فرماتے ہیں کہ تو عبادت میں تو یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام سے بھی روایات ہیں. مولا امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ کو یعنی جمعرات کو میں نے دیکھا کہ میری ماں جناب سیدہ رات سے لے کر صبح تک عبادت میں مشغول تھی اور بار بار وہ لوگوں کے لیے اور ہمسایوں کے لیے وہ دعا کرنے میں مصروف تھی. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اماں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. تو جناب سیدہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹا الدار الجار ثم الدار، پہلے اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، پھر ہم اپنے لیے دعا کریں. کیونکہ جو عبادت کا جو معنی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے. کیونکہ جو عبادت ہیں وہ صرف 2 رکعت نماز اور 1 دن کے روزے کا نام نہیں ہے. کیونکہ جناب سیدہ کے نا یہ بھی عبادت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کیا. اور جناب سیدہ کی یہ بھی عبادت ہے کہ ایک مخصوص کتابوں میں ان کی کچھ ایام کی کچھ دعائیں ہیں. یہ بھی جناب سیدہ کی جو عبادت کا ایک حصہ ہے. خود بھی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی اور بچوں کو بھی، حالانکہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن پھر بھی اس وقت شب قدر، دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں جب شب قدر آنا، آخری جو 10 رات آنا، تو جناب سیدہ خود بھی عبادت میں مصروف رہتی تھی اور مشغول، اور اپنے بچوں کو بھی اس ایام میں سونے نہیں دیتی تھی. فرماتے ہیں کہ بچوں عبادت کا ایام ہے، اس ایام میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور تو تلاوت قرآن میں تو ماشاءاللہ جناب سیدہ نے اپنے خادمہ فضہ کو بھی اتنا ٹائم دیا کہ جناب فضہ بھی حافظت. جی ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اتنی ہمہ جہت، اتنی عالمگیر شخصیت ہے کہ وہ کائنات میں آخری بچی جو پیدا ہوگی اس تک کے لیے وہ ایک عملی نمونہ ہے. آج بچوں میں، معاشرے میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس تربیت میں اثار و رضا نہیں سکھلائی جاتی. بچوں کو تیرا اور میرا سکھایا جاتا ہے. انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیشن دیا جاتا ہے اور اس کمپٹیشن میں ایک احساس یہ بھی دلایا جاتا ہے کہ دوسرا پیچھے رہ جائے، ہم آگے نکل جائیں. دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا اور نبی چاہتا اور فاطمہ چاہتے تو ان کے لیے آسمان سے جنت سے میوے اتر سکتے تھے. اگر بنو اسرائیل کے لیے وادی طی میں میوے اتر سکتے ہیں تو نبی کی بیٹی، اس نبی کی بیٹی جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، اس کے لیے جنت میں سے کیا نہیں آ سکتا؟ کیا لباس نہیں آ سکتے؟ دنیا کی آسائشات نہیں آ سکتی؟ دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی ہر نعمت دنیا میں ان کے پاس اتر سکتی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ سے تھیں. ایک روٹی، سوکھی روٹی، نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے. کون؟ حضرت علی جو امام المتقین ہیں، جو امام الاولیاء ہیں. میرا اپنا سلسلہ، جس سلسلے سے میرا تعلق ہے، سلسلہ قادریہ، اس کے شیخ، اس کے پہلے شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی تک، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے آیا. ہم تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے گھر میں فقر اختیاری تھا. فقر اختیاری اور ہوتا ہے، اور ایک جو فقر ہوتا ہے غربت وہ اور چیز ہوتی ہے. لیکن یہ تھا کہ ان کی اثار کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے حضرت فاطمہ کتنی غیور، کتنی اثار والی، کتنی رضا والی تھیں کہ ایک روٹی ہے، انہوں نے افطاری کرنی ہے اور اتنی دیر میں دروازے پہ ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے دے، میں بھوکا ہوں. تو حضرت فاطمہ وہ روٹی اٹھا کے اس سوالی کو دے دیتی ہیں
اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتی ہیں. اگلے دن صبح پھر روزہ رکھتی ہیں اور پانی سے روزہ رکھ لیتی ہیں. پھر ان کے پاس روٹی آتی ہے, افطاری کے وقت پھر سائل آ جاتا ہے اور پھر وہ اس سائل کو وہ روٹی اٹھا کے دے دیتی ہیں. میں حضرت فاطمہ کی شان اور ان کے اثار و رضا کے کیا کیا واقعات بیان کروں جو مورخین نے تاریخ میں محفوظ کر دیے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں اور کسی حکیم نے بتایا حضرت علی کو کہ انہیں انار دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار سے ایک انار لے کے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ فاطمہ یہ انار ہے, یہ آپ اس کو استعمال کریں, آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا ایک انار 100 بیمار. تو وہ اسے ارادہ فرما رہی تھی کھانے کا, اتنی دیر میں ایک سائل نے آواز دی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ جو مجھے دے دے, میں بھوکا ہوں. آپ نے وہ انار اسے دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے تو پھر دوبارہ ایک انار لے کے آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. جب وہ انہوں نے انار دیا حضرت فاطمہ کو تو حضرت فاطمہ کیا بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں علی میرے سرتاج وہ باقی 9 انار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کون سے 9 انار؟ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پر ایک انار دیا اور اللہ ایک ہی واپس بھیجے, 10 انار آئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتے فاطمہ تیرا توکل کائنات کی سب عورتوں سے بڑھ گیا, اتنا توکل ہے تجھے اللہ پر, اور واقعی 10 انار آئے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تربیت کی ہے ماؤں کی, یہ ان کی تعلیمات ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے جنہیں کل ماں بننا ہے, کہ وہ اپنے اندر ایثار اور رضا پیدا کریں گی تو ان کی اولاد کے اندر وہ ایثار اور رضا کے جو ہیں وہ اثرات پیدا ہوں گے اور معاشرے میں امن اور استحکام آئے گا. تو اگلا سوال ہیرا خانم کرتی ہیں. آپ سے سوال کرنا چاہوں گی میں کہ جناب سیدہ کی ذات خواتین عالم کے لیے مثالی نمونہ عمل ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. بی بی پاک کی ذات بے شک تمام عالم اسلام کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا میوہ ہے. تو اس سے زیادہ ان کی فضیلت اور ان کی برکات جو ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کوئی حدیث یہاں پہ کوٹ کر نہیں سکتے, کہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے انہوں نے خود جب اپنے جسم کی ٹکڑا جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیا تو اس کے بعد ان کی فضیلت کا کوئی درجہ ہے وہ رہ نہیں جاتا. مثالی نمونہ ہے, میں نے پہلے بتایا کہ بہترین ماں تھیں, بہترین بیوی تھیں اور بہترین انہوں نے جو ہے وہ اپنی کردار ادا کیا بیٹی کا. میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب فتح خیبر کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی تلوار بی بی فاطمہ کو دھونے کے لیے دی, وہ خون آلود تھی. تو جب بی بی وہ تلوار دھو رہی تھیں تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہ ذوالفقار ہے کہ جس نے فتح خیبر جو ہے اس کو وہ نصیب ہوا اس کو, اور لیکن جب گھر لوٹا ہے تو یہ بالکل خالی ہے, کوئی مال نہیں. جبکہ اس وقت جب فتح خیبر ہوا تھا تو مدینے کے لوگ بہت غنی ہو گئے تھے, ان کی مال و دولت جو تھی وہ کثرت سے ان کو ملی تھی. تو حضرت علی کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے, وہ اٹھ کے بی بی پاک کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے بھی مال غنیمت بہت زیادہ ملا تھا, لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے یتیم بچے نظر آئے تو میں نے وہ سارا مال غنیمت ان یتیم بچوں کو دے دیا. تو بی بی پاک نے شکر ادا کیا کہ انہیں ایک ایسا شوہر نصیب ہوا ہے جو لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو وہ بے شک ان کی مثال اگر ہم لوگ ان کے کوئی بھی کریکٹر دیکھ لیں تو ہمارے لیے بہترین عمل ہے, بہترین نمونہ ہے. باحیات تھیں, با پردہ تھیں, طہارت کا ممبر تھیں. تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لوپ ہول ہو کہ جس میں بی بی پاک جو ہیں ان کا ہم کوئی ذکر ایسا کر سکیں. ہر لحاظ سے وہ مثالی تھیں, ان کی مثال نہ اب ملتی ہے نہ قیامت تک ملے گی. ایسا پھول تھیں جو اپنی خوشبو دے کر جا چکی ہیں اور قیامت تک اب ان کی خوشبو سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے. ان کے آخری ایام کی بات کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں لے رہے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں. کائنات میں جتنا پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کو تھا
اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی. مثال اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس جیسی کوئی اور تشبیہ، کوئی استعارہ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک بے مثال پیار تھا. وہ انہیں اپنے باپ سے جو محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، وہ اس درجے کی تھی کہ اس جیسی اور کوئی مثال نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیں ان سے مثال لینا پڑتی ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے والدین سے ان جیسی محبت کریں. انہوں نے اپنی وہ محبت وراثت میں منتقل کی ہے امت مسلمہ کی ماؤں کے لیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں ہیں تو جب حضرت فاطمہ حاضر ہوتی ہیں تو رونے لگ جاتی ہیں. آپ کی وہ حالت دیکھ کے کہ میرے ابا اب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی کہ اس عالم میں بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی رو رہی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا. آپ بلاتے ہیں پاس، اس کو پاس بلا کے اس کے کانوں کے پاس، اب ان کے کان اپنے منہ کے پاس کرتے ہیں تو انہیں کوئی بات کہتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رو رہی تھیں وہ مسکرانے لگ جاتی ہیں. آپ کا وقت آ جاتا ہے چند دن بعد، خواتین حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں کہ عجیب بات تھی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اور آپ انہیں دیکھ کے اس حالت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں اور آپ رو رہی تھیں اور آقا نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے، کوئی ایسی خوشخبری دی ہے جس سے سن کر آپ مسکرانے لگیں. تو ہمیں بتا دیجئے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کہ وہ ایسی کون سی خوبصورت بات تھی جس سے سن کر آپ مسکرائی ہیں اور آپ رو رہی تھیں. انہوں نے کہا دیکھیں، باپ کی جدائی کا غم کائنات میں سب سے بڑا غم ہوتا ہے اور مجھے بھی وہ غم تھا کہ میرا باپ جا رہا ہے، تو میں اس غم میں نڈھال تھی اور رو رہی تھی، بے قرار تھی. تو جب مجھے ابا حضور نے بلایا تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے انہوں نے جو مجھے آخری بات کی تو کہنے لگی فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کے مجھے ملو گی، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو میرے دل کو قرار آ گیا کہ سب سے پہلے میں ہی اپنے ابا حضور کو ملوں گی. ہم بات کریں گے باقی بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. تیری ہی روٹی پہ سارے فرشتوں کا ہوتا ہے عرش بری پر گزارا، تیرے ہی بچوں کا چاند کھلونا ہے، تیری ہی چوکھٹ پہ اترا ستارہ، تیرے ہی در پر نبی نے سلامی دی، تیرے ہی آنگن میں قرآن آیا، اس امت کے لوگوں نے کیسا جلایا. یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا. تعظیم کو جس کی سرکار اٹھے کوئی ایسا عالم آیا نہیں ہے، مریم و حوا و آسیہ سارا میں رتبہ
کسی نے پایا نہیں ہے. گنبد خضرا کے سائے تلے گونجتی ہے آواز پیغمبر. تیری رضا کا ہے عالم پہ سایہ مگر تیری تربت پہ سایہ نہیں ہے. یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا زی، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرین، بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین، نوری و امناتشی فرمان برش، که رضایش در رضای شوهرش، رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰست، برنگرد غربتش گردیدمی، سجده آمد خاک او پاشیدمی. جی ناظرین، آستانے قدس رضوی مشہد سے اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے علامہ اقبال کے کلام کی جو ویڈیو بھیجی گئی تھی وہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی ہے. جی ناظرین، یہ جو پروگرام ہم آج کر رہے ہیں یہ مشہد میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، آستانے قدس رضوی مشہد ان کے نام سے ہے، جو یعنی یہ اس ادارے کے تعاون سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو بھیجی تھی، آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی. تو میں بات کر رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی کی، ان کی سیرت کی. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی اولاد کی جو زندگی ہے وہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے، میں جب تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں تمام انسانیت آتی ہے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، تمام انسان، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تمام کائنات کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی ہیں، اور ان کی زندگی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ عمل ہے، اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، اور اس سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ غربت کتنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اس پہ فقر کی کیفیت کتنی ہوگی کہ نبی کی وہ بیٹی جس کے لیے جنت سے جنتیوں کے لباس اس دنیا کی زندگی میں آ سکتے ہیں، جس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جنت سے آ سکتی تھیں، لیکن فقر اختیاری کی وجہ سے کیا حالت ہے. ملاحظہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ بیٹے میں اندر آنا چاہتا ہوں. تو نبی کی وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ابا جی ہاتھ آگے بڑھا کر چادر دے دیجئے پہلے اپنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہاتھ آگے بڑھا کے دے دیتے ہیں. تو نبی کی وہ بیٹی وہ چادر اوڑھ لیتی ہے. وہ چادر جو نبوت کی چادر تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لیتے تھے، وہ مقدس چادر آپ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں دے دی پردے کی اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے، تو پھر انہوں نے وہ چادر اوڑھ لی. تو کہا ابا جی تشریف لے آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا اتنا کپڑا بھی پورا نہیں کہ میں اپنا تن ڈھانپ سکوں، یہ فقر ہے. وہ اس سے زیادہ غربت میری بہنوں میری بیٹیوں اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات ہمیں بتائے ہیں، وہاں پہ بھی رہنمائی فرمائی ہے. آج جو عورتیں ہزاروں روپے کے ملبوسات پہنتی ہیں، اور ان کے لیے سبق ہے
کہ وہ تھوڑا سا کر کے ان غریب بچیوں کے لیے، ان یتیم بچیوں کے لیے بھی سوچیں، ان کو بھی صدقہ اور خیرات دیں، تاکہ ان کے بدن کے تن کے کپڑے بھی مل جائیں، میسر آ جائیں، ان کا بدن بھی ڈھانپا جا سکے، جو بہت غربت کی زندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، بہت غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی، آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں، جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو نکاہت محسوس ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے وہ نکاہت کے اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ کہتے بابا 3 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹے جائے نماز اٹھا کے دیکھو۔ جائے نماز اٹھاتی ہیں تو نیچے زیورات پڑے ہوتے ہیں، سونے کے زیورات، قیمتی زیورات۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے یہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو لیکن اس کا حساب تم نے دینا ہے قیامت کے دن انہیں خرچ کرنے کا، کہ کہاں کہاں خرچ کیے۔ تو وہ بیٹی کیا کہتی ہے، وہ اثار و رضا کا جو عملی نمونہ تھا وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی بابا مجھے ان زیورات کی ضرورت نہیں۔ وہ اسی طرح جائے نماز ان زیورات کے اوپر ڈال دیتی ہیں، کیونکہ وہ تو غیبی امداد کے طور پر آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تاکہ قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی، اس کے لیے جنت سے ساری چیزیں آ جاتی تھیں، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے لیے تو جنت سے چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو میں وہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ آنے والی نسلیں وہ میرا نمونہ دیکھیں، وہ دیکھیں کہ نبی کی بیٹی نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ آپ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا ہے، تو آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں تو کہتی بابا آپ میرے لیے کوئی لونڈی دے دیتے تو میرے ہاتھ چکی چلا چلا کے ان میں چھالے پڑ گئے، وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کہتے بیٹا تو نے دیر سے بتایا، میں تجھے ایسی عبادت بتا دیتا ہوں، ایسی تسبیح بتا دیتا ہوں جو ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں وہ بتا دوں تجھے جو ان ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جی ابا جی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ ان ساری چیزوں سے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ آج تک لوگ جو اور یہ تسبیحات نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اسی لیے اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اگلا سوال کر رہی ہیں مس ہیرا۔ جناب سیدہ کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ام البنین صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی میں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مکمل زندگی، اگرچہ کہ آپ کی زندگی بہت مختصر ہے جیسے ابھی خانم نے بیان کیا، فقط 18 سال یا چند مختلف روایات ہیں، لیکن اس مختصر زندگی کا ایک ایک لمحہ مکمل، کچھ روایات میں 24 سال بھی آتی ہے، کچھ روایات میں 24-29 سال، مختلف روایات ہیں، لیکن 29 سال بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، 24 سال بھی عمر زیادہ نہیں ہے، مختصر عرصہ بہت زیادہ۔ ایک ایک لمحہ تمام دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جس پہلو سے بھی دیکھ کے جناب سیدہ باکمال نظر آئیں گی۔ یعنی میں مثال دوں گی کہ گل پشترو نہ دارد، پھول جو ہے اس کا آگا اور پیچھا نہیں ہوتا، اس کو جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے وہ پھول نظر آئے گا۔ جناب سیدہ کو جس لحاظ سے بھی دیکھیں گے وہ باکمال نظر آئیں گی۔ اگر عملی زندگی کے لحاظ سے دیکھا جائے خواتین کے لیے خصوصاً، تو جناب سیدہ کا جو جناب امیر کے ساتھ ایک تعلق تھا، اتنا خوبصورت رشتہ مولا کے ساتھ کہ مولا خود فرماتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آتا، تھکا ہوا آتا تھا گھر، جنگ خیبر فتح کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مولا کام کرتے، جب مولا تھکے ہوئے گھر تشریف لاتے تو مولا فرماتے ہیں فاطمہ کی ایک مسکراہٹ میری تمام تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک بات، فقط ایک بات، ساری باتوں کو چھوڑ کر فقط ایک بات خواتین جو شادی شدہ خواتین اپنی زندگی میں لے آئیں کہ جب شوہر گھر آئے تو اس کو مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کریں، نہ کہ سارے دن کی جو ہے وہ پریشانیاں بتانا شروع کر دیں، تو آپ کی زندگی گل و گلزار ہو جائے گی اس وقت ایک مسکراہٹ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی ایک نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ جب مولا جنگ خیبر سے آئے واپس اور تلوار، اور دیکھا کہ کوئی ساتھ مال نہیں ہے، خالی ایک تلوار ہے خون آلود، تو عزیزان بیوی جو ہوتی ہے وہ پورا کوپریٹ جب تک نہ کرے مرد کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ اگر بیوی جرا کریں کہ آپ کوئی مال کیوں نہیں لے کے آئے تو وہ ایک رکاوٹ آئے گی، جبکہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو بہترین ہمسر پایا۔ جب تک خواتین بہترین کردار ادا نہیں کریں گی، مرد کبھی بھی
دنیا میں اپنے ملک کے لیے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. جب تک عورت کامیابی سے کام نہیں کرے گی مرد کامیابی سے کام نہیں کر سکتا. جناب فاطمہ کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کو تربیت کیا، امام حسن اور حسین کو کس طریقے سے انہوں نے تربیت دی، ہر لمحہ ہر ایک وقت ان کا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. محترمہ فریدہ خانم صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو امیر کائنات علیہ السلام کے ساتھ جو مشترکہ زندگی ہے، اس میں اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو جب یہ جو ایام وفات ہیں یہ نزدیک آنا، تو جناب امیر کائنات کیا فرماتے ہیں زہرا، آپ نے جب سے ہم نے جو مشترکہ زندگی شروع کیا کبھی کسی چیز کے بارے میں میرے سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ امیر کائنات آپ بہتر جانتے ہیں کہ امیر کائنات تقریباً 80 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں اور مدینے سے باہر. جناب سیدہ گھر میں یہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر کا سارا کام بھی کرنا، اور ساتھ ساتھ عبادتیں بھی، اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی. اور یہ بھی ہے تاریخ میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ امیر کائنات نے کہیں کسی جان سے جناب سیدہ کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کہیں سے کوئی ایک درہم بھیجاؤ، کہیں سے کوئی ایک دینار بھیجاؤ. نہیں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر کا سارا کام. جناب فضا کے بارے میں بھی دیکھیں، یہ ہمارے لیے درس سے عبرت ہیں. آج کل کے معاشرے میں کہیں میں معاشرے میں دیکھتی ہوں، اگر گھر میں اگر ملازمہ ایک دن چھٹی کریں تو کہیں سے ان کے تنخواہ میں سے کاٹنا یا ڈانٹنا، یا میں نے یہاں تک دیکھا کہ ان کے نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن جناب سیدہ اس مشکل وقت میں ایک دن خود سارا صبح سے لے کر شام تک کام کرنا، اور جناب فضا سے عرض کرتی تھی کہ فضا آج آپ کی عبادت کا دن ہے. جناب فضا اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف ہوتی تھی، اور جو دوسرے دن ہے جناب فضا نے کام کرنا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عبادت کرنا. اور آج میرا دل بھی کر رہے ہیں کہ جو آپ نے انفاق کے بارے میں جو واقعہ جو آپ نے بیان کیا، کیونکہ ایک عظیم روایات بھی ہیں ایام فاطمیہ میں، اگر انشاءاللہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ کل بروز محشر نہ خدا ہمیں جناب سیدہ کے شفاعت سے بھی پروردگارہ نصیب فرما، کیونکہ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ شفیعہ محشر بھی ہے. وہ جو آپ نے جو انفاق کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تو مجھے یہ کہ روایات یاد آیا کہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جناب سیدہ سے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں بھی انتہا پسند ہیں. پھر سے دہراتی ہوں، یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں بھی انتہا پسند ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے زیارت چہرے رسول بھی انتہا پسند ہے. اس لیے تاریخ میں دیکھا کہ شادی کے بعد بھی جناب سیدہ روزانہ جناب رسول خدا کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی. اس لیے کہ اب ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ کہیں نہ ہم ایک وضو کر کے جناب رسول خدا کے ایک زیارت نامہ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے رسول خدا کے اوپر ہدیہ کریں، اور یہ کہہ کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ سننے میں آیا کہ آپ کی بیٹی کو آپ کی جو چہرے کی جو زیارت ہے وہ بھی انتہا پسند تھی. اس کے بعد جناب زہرا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا سے قراءت قرآن بھی انتہا پسند ہے. اس لیے اپنے جناب فضا کو بھی اتنا وقت دیا کہ وہ بھی حافظہ بن گئی. آخری چیز جو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا سے انفاق در راہ خدا بھی انتہا پسند ہے. یہاں جب ایک سائل آیا، جناب سلمان فارسی لے کر آئے، دروازہ نوک کیا، عرض کیا یا سیدہ، یا آپ کے بابا نے مسجد سے بھیجا ہے. جناب سیدہ نے ایک عجیب جملہ عرض کیا، فرماتے ہیں کہ یا سلمان، 2 دنوں سے میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. لیکن کیا عرض کیا سلمان، روکیں، جانا نہیں. جناب سیدہ ایک حجرے میں جاتے ہیں، دوسرے حجرے میں جاتے ہیں، کوئی چادر اٹھا کے لے کے آتے ہیں. عرض کیا سلمان، یہی چادر کو بازار میں کہیں بیچ دو، سائل کو جس چیز کی ضرورت ہو لا کے وہ جو سائل کی جو حاجت ہے وہ پوری. ناظرین، میں آستان قدس رضوی مشہد جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے نام سے منسوب ادارہ ہے، ان کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا گیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی، اور اپنے معزز مہمانوں کا بھی. تو میں آخری جو بات کرتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک عملی نمونہ پیش کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ باب العلم ہیں، امام المتقین ہیں، امام الاولیاء ہیں. ایک سفر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت علی ہیں، رات کے وقت نکلے ہیں. تو حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، حضرت علی سے تھوڑا سا آگے چل رہی ہیں.
تو آپ نے مڑ کے حضرت علی کی طرف دیکھا ہے استفہامیہ نظروں میں، سوالیہ نظروں میں، تو کہ عورت کو پیچھے چلنا چاہیے تھا. وہ اگرچہ نبی کی بیٹی ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، تو بیوی کی حیثیت سے انہیں اپنے شوہر سے پیچھے چلنا چاہیے تھا. تو جب آپ نے دیکھا تو حضرت علی مسکرائے، فرمائے کہ فاطمہ میں جانتا ہوں تو آگے کیوں چل رہی ہے، تاکہ تیرے قدموں کے جو نشان ہیں ان پہ میرے قدم آ جائیں اور تیرے قدموں کے نشان چھپ جائیں، تاکہ صبح کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ نبی کی بیٹی اور علی کی بیوی اس کے قدموں کا، اس کے پاؤں کا سائز کیا ہے. جب آپ کا آخری وقت آتا ہے کہتی ہیں علی میری خواہش ہے میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور زیادہ لوگوں کو میرے جنازے میں مدعو نہ کرنا. میں نہیں چاہتی کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ نبی کی بیٹی کی جسامت اتنی ہے. میری ناظرین، میری بہنوں، میری بیٹیوں، قابل قدر خواتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سارا گھرانہ اور وہ تمام واقعات ہمارے لیے ایک تعلیم اور تربیت کا مقام رکھتے ہیں اور عملی نمونہ ہیں. ہم اگر ان کے مطابق چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. تو میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر الدین بابر، اسٹار ایشیا ایکسکلوسیو کے ساتھ. اللہ حافظ.